अमीनुद्दीन के मुताबिक अगर मुल्जिम ने अपनी बीवी को धक्का देकर गैलरी से नीचे गिराया होता तो इरफान को गैलरी के किसी हिस्से में अपने बाप की झलक ज़रूर नजर आती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इरफान को 101% यकीन था कि अमीनुद्दीन ने पुलिस की ठीक ठाक मुट्ठी गर्म की थी ताकि उसकी मां की इत्तफाकिया मौत को कत्ल का रंग देकर उसके बाप यानी मेरे मौकिल हसन नज़ामी को लंबे अरसे के लिए जेल भिजवा सके। शायद मैं पहले जिक्र करना भूल गया, इरफान ने मुझे ये भी बताया था कि उसने मौके पर पहुंचते ही अपनी ज़ख्मी और बेहोश मां को फ़ौरन टैक्सी में डाला और सीधा हस्पताल पहुंच गया, लेकिन लुबना की सांसें पूरी हो चुकी थीं। उसकी ये हंगामी कोशिश नाकाम रही। लुबना हस्पताल पहुंचने से पहले ही अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। इंक्वायरी ऑफिसर फरीद चीमा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जब हम जाए वारदात पर पहुंचे तो वकुआ मकतूला के वजूद से खाली था। मुझे बताया गया कि थोड़ी देर पहले एक नौजवान मकतूला लुबना को हस्पताल ले गया है। बाद में आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि वो नौजवान कौन था। जी हाँ, आयो ने असबात में गर्दन हिलाई। इरफान नामी वो नौजवान मकतूला का इकलौता बेटा था जिसने बरवक्त बहादुरी और अक्लमंदी का सबूत दिया, लेकिन मकतूला की बदकिस्मती कि उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी। इरफान वाकई एक बहादुर और समझदार नौजवान है, मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा। उसकी बहादुरी, जुरत और ताकत का अंदाज़ा उसके बयान से भी लगाया जा सकता है। मैंने ड्रामाई अंदाज में लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर पूछा, चीमा साहब, जब आप जाए वकुआ पर पहुंचे तो मुल्जिम का बेटा अपनी ज़ख्मी बेहोश मां को उठाकर हस्पताल की तरफ रवाना हो चुका था। मैंने जिराह के सिलसिले को समेटते हुए कहा, आपने बड़ी तवज्जो से जाए वारदात का जायज़ा लिया और मुशीरनामा वगैरह तैयार करने के बाद मौके पर मौजूद गवाहों के बयानात कलम बंद किए। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, बिल्कुल ऐसा ही पेश आया था। वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपने मुल्जिम को कहाँ से गिरफ्तार किया था? उसके घर वाक़या गुलशन इकबाल से। कितने बजे? 12:30 बजे रात को, यानी 5 फरवरी को। जी हाँ। उसने असबात में गर्दन हिलाई। ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि रात 12 बजे के बाद तारीख तब्दील हो जाती है। तो आप इतनी देर तक मकतूला के घर में ही बैठे रहे थे? मैंने कदरे तीखे अंदाज में पूछा। क्या आपको कहीं से खबर मिली थी कि वो लौट पलट कर घर ही आएगा? ऐसी बात नहीं है जनाब। फिर कैसी बात है? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। वो तंजिया लहजे में बोला, जनाब, अगर आप वक्त का हिसाब करें तो सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। हम 10:30 बजे जाए वकुआ पर पहुंचे और ठीक 12:30 बजे मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में आई। इन 2 घंटों के दौरान में हमने जितने काम किए, कोई माई का लाल करके दिखा दे। मैंने शायद उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी थी। वो एक तरह से बिलबिला उठा था। मैंने जानते हुए इस्तफसार किया, मसलन कौन कौन से काम कर डाले आपने चीमा साहब? जाए वकुआ की ज़रूरी कार्रवाई 1 घंटे से कम वक्त का काम नहीं होता जनाब। वो फ़ख्र से सीना फुलाते हुए बोला। इस पर गवाहों के बयानात, हस्पताल जाकर मकतूला की खैर खबर लेना और मुल्जिम की गिरफ्तारी, क्या आप इन्हें मामूली काम समझते हैं? नहीं जनाब, ये तो वाकई बड़े अजीम कारनामे हैं। मैंने आंखें फैलाते हुए कहा, मैंने मान लिया कि आप एक मुस्तैद और चाको चौबंद पुलिस ऑफिसर हैं। वो खुशी से फूल गया। मैंने रुए सुख्न जज की जानिब मोड़ा और ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आला। जज ने सर को हल्की सी असबाती जुम्बिश दी और दीवार गिर क्लॉक पर एक भरपूर नज़र डालने के बाद वकील इस्तगासा से पूछा, वकील साहब, आप इस्तगासा का गवाह पेश कर रहे हैं? वकील इस्तगासा ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जनाब आला, अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। इतनी कलील मुद्दत में गवाह को बातरीके एहसन भुगताना मुमकिन नहीं। दरअसल उस रोज़ हमारे केस को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला था और उस वक्त में से भी ज़्यादातर मैं खा गया था। लिहाजा वकील इस्तगासा की इस बात से मैं मुकम्मल मुत्तफ़िक था कि 10 मिनट के लिए किसी गवाह को कटहरे में बुलाना, और वो भी इस्तगासा का इब्तदाई गवाह, कतई मुनासिब नहीं था। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताता चलूँ, जो कि इंतहाई सादा सी थी। यानी उस रिपोर्ट की रूह से मुल्जिम की बीवी लुबना की मौत 4 फरवरी की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी और मौत का सबब वही था, बुलंदी से पुख्ता सड़क पर गिरना। और उस गिरने में लुबना की खोपड़ी तो बुरी तरह चटकी ही थी,
علاوہ ازیں اس کے دونوں بازوؤں اور ایک ٹانگ کی ہڈیاں بھی کئی مقامات سے ٹوٹ گئی تھیں۔ مذکورہ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ لبنہ کی موت آنن فانن میں واقع ہوئی تھی، یعنی ادھر وہ گیلری سے پرواز کر کے پختہ سڑک تک پہنچی، ادھر انا للہ ہو گئی۔ عرفان کو پورا یقین تھا کہ اس کی ماں ایک اتفاقیہ حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ استغاثہ کا دعویٰ تھا کہ میرے موکل نے دھکا دے کر اپنی بیوی کو موت کے حوالے کیا تھا۔ حقیقت کیا تھی وہ اس کیس کی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں کھل کر سامنے آنے والی تھی۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میرا موکل قاتل نہیں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا گواہ حنیف احمد کھڑا تھا۔ حنیف کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ اس نے سفید شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی اور سر پر ایک ٹوپی نظر آ رہی تھی۔ حنیف کی مین سٹریٹ پر کولڈ ڈرنکس اور ناریل وغیرہ کی دکان تھی، جہاں پر پانی والے ہرے ناریل بھی دستیاب تھے اور کھوپرے والے براؤن بھی۔ یہ ایک بڑی اور چلتی ہوئی دکان تھی جس پر موسم سرما موسم گرما اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ حنیف نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، حنیف صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی دکان اسی اسٹریٹ پر واقع ہے جہاں گر کر مقتولہ لبنہ کی موت واقع ہوئی تھی؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گواہ نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میری دکان سڑک کی دوسری جانب ہے اور ملزم کی بیوی مخالف طرف گری تھی، میری دکان کے بالکل سامنے، سڑک کی دوسری جانب۔ جب مقتولہ آ کر روڈ پر گری تو آپ اپنی دکان پر موجود تھے؟ جی ہاں، میں موجود تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اسی لمحے مقتولہ کا بیٹا وہاں نمودار ہوا، گواہ نے جواب دیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل ایک جانب کھڑی کی اور مقتولہ کو ایک ٹیکسی میں ڈال کر فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم حسن نظامی کو کن اکھیوں سے دیکھا اور بولا، میں نے اس وقت ملزم کو بھی وہاں دیکھا تھا۔ ملزم؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا، ملزم وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ کمال ہے، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اوپر گیلری میں سے اس کی بیوی گر کر ہلاک ہو گئی تھی اور یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ کیا اسے اس افسوسناک حادثے کی خبر نہیں تھی یا یہ جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے تو یہی دیکھا کہ یہ بڑی جلد بازی میں جائے وقوع سے روانہ ہو رہا ہے۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے ہسپتال جا رہا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر فلیٹ کی گیلری میں سے نیچے گرایا تھا اور اس وقت یہ ہسپتال نہیں جا رہا تھا بلکہ وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ ڈیٹس آل یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ وکیل استغاثہ کے بعد جج کی اجازت حاصل کر کے میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں چند لمحات تک تنقیدی نظر سے گواہ کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، حنیف صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم کی بیوی لبنہ کی موت آپ کی آنکھوں کے سامنے واقع ہوئی تھی، آپ کی دکان کی مخالف سمت میں روڈ کی دوسری جانب؟ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، حنیف صاحب کیا آپ نے لبنہ کو گیلری میں سے نیچے گرتے ہوئے بھی دیکھا تھا؟ جی نہیں، گواہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے مقتولہ کو اس وقت دیکھا جب وہ سڑک کے کنارے پڑی تھی، گرنے کے بعد۔ آپ کی توجہ اس طرف کیسے مبذول ہوئی تھی؟ میں نے انتہائی سادہ سوالات کی مدد سے رفتہ رفتہ اسے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ کیا لوگوں کا شور سن کر یا؟ نہیں جناب، لوگوں نے تو بہت بعد میں شور مچایا تھا۔ گواہ میری بات مکمل کرنے سے پہلے ہی بول اٹھا، اس سے پہلے ہی میں دھماکے کی آواز سن کر اس طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ دھماکے کی آواز؟ میں نے دانستہ نہ سمجھنے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا، کیا انہی لمحات میں وہاں کوئی بم وغیرہ بھی پھٹا تھا؟ وکیل صاحب، استغاثہ کے گواہ حنیف نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، یا تو آپ بہت ہی سادہ ہیں یا پھر مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کا پہلا خیال بالکل درست ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں واقعی بہت سیدھا سادہ انسان ہوں۔ پھر پوچھا، آپ نے میری کس بات سے محسوس کیا کہ میں آپ کو انسان سے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جناب، یہ جو آپ نے بم پھٹنے کی بات کی ہے نا، اس سے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا،
میں مقتولہ کے گرنے کی آواز کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ کا ذہن فوراً بم دھماکے کی طرف چلا گیا، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے حنیف صاحب؟ میں نے استغاثہ کے گواہ سے مزہ لیتے ہوئے کہا، آپ ایک انتہائی سادہ سے جملے میں کہہ دیں کہ وہ دھماکہ دراصل لبنہ کے نیچے گرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں مقتولہ کے گرنے سے پیدا ہونے والے دھماکے سے اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ ملزم کی بیوی لبنہ کے نیچے گرتے ہی اس طرف متوجہ ہوئے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا اس وقت آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اوپر سے گرنے والی عورت ملزم کی بیوی لبنہ تھی؟ نہیں جناب، یہ تو بعد میں پتہ چلا تھا، اس نے بتایا، خاص طور پر جب مقتولہ کا بیٹا جائے وقوع پر پہنچا اور فی الفور اپنی والدہ کو ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال روانہ ہو گیا تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ حادثے کا شکار ہونے والی عورت ملزم کی بیوی اور عرفان کی والدہ لبنہ تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، حنیف صاحب، کیا آپ ملزم کے بیٹے عرفان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، اس نے الجھن زدہ انداز سے مجھے دیکھا۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو جائے وقوع سے کوئی اور نوجوان لبنہ کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا ہو اور آپ یہ سمجھ رہی ہوں کہ وہ عرفان تھا۔ میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے کہا، بھائی اس نوعیت کی ہنگامی صورتحال میں تو سب کچھ ممکن ہے نا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں عرفان کو اور اس کی بائک کو بڑی اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں، وہ میری دکان سے خریداری وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ آپ عرفان کو اور اس کی بائک کو بڑی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر پوچھا، مقتولہ اور ملزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں نے جرح کے سلسلے کو اپنی مرضی کے ڈھب پر لاتے ہوئے کہا، کیا آپ مقتولہ اور ملزم کو بھی اتنی ہی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جتنا کہ عرفان کو اور اس کی بائک کو؟ جی ہاں۔ جی نہیں، وہ ایک لمحے کے لیے الجھا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے کہ ملزم سے تو کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن مقتولہ کو اچھی طرح جاننے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ میں نے اسے دیکھ رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ کبھی واسطہ نہیں رہا تھا۔ مقتولہ کے ساتھ آپ کا کبھی واسطہ نہیں رہا؟ میں زیر لب بڑبڑایا، پھر سوال کیا، جبکہ ملزم اور اس کے بیٹے کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، آپ عرفان کی بائک کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ملزم کی گاڑی کو بھی بخوبی پہچانتے ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، وہ متذبذب انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ جواب تو اس نے رواداری میں دیا تھا، لیکن وہ میرے سوال کی تہ میں نہیں اتر سکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس استفسار سے میرا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ حنیف صاحب، میں نے استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا، ذرا سوچ کر بتائیں ملزم کی گاڑی کا کلر اور میک کیا ہے؟ جناب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، اس کی گاڑی سلور کلر کی ہے، اور وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میک کا مجھے پتہ نہیں۔ میک کا پتہ نہیں یا آپ کو گاڑیوں اور ان کے ماڈلز وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ جی یہی سمجھ لیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، مجھے گاڑیوں کے معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اوکے، یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اگلا سوال کیا، حنیف صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں بتایا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا انہی لمحات میں آپ نے ملزم کو اپنی سلور کار گاڑی میں جائے وقوع سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ملزم کے پاس سلور کلر جو گاڑی ہے اس کا میک ہے کرولا، ٹویوٹا کرولا۔ اب ایک بات آپ بھی مجھے بتا دیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا تو وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، حنیف صاحب، آپ کے بیان کے مطابق ملزم جب جائے وقوع سے فرار ہو رہا تھا تو اس نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ لباس؟ وہ مزید الجھ گیا۔ لباس تو جناب لباس ہی ہوتا ہے، قسم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ قسم سے میری مراد یہ ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور وضاحت کر دی، جب ملزم جائے حادثہ سے فرار ہو رہا تھا تو اس نے اپنے جسم پر کیا پہن رکھا تھا؟ شلوار قمیض، کرتا پاجامہ، 3 پیس سوٹ، دھوتی بنیان، ٹراؤزرز، ٹی شرٹ، پتلون شرٹ؟ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا جناب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ملزم اس وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دے رہے ہیں؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔
ایسا تو نہیں کہ جلدی میں بتا رہے ہوں اور بعد میں آپ کو اپنا بیان بدلنا پڑے؟ نہیں جناب، بیان بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ قطعیت سے بولا۔ ملزم کو میں نے بہت غور سے دیکھا تھا، اس نے پینٹ اور شرٹ ہی پہن رکھی تھی۔ غور سے دیکھا تھا، میں نے اسی کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے اور جرح کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے پوچھا، ویری گڈ۔ اگر آپ نے ان لمحات میں ملزم کو بہت غور سے دیکھا تھا تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ملزم کے لباس کا کلر اور ڈیزائن وغیرہ کیا تھا۔ چند لمحات کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں گھر گیا ہو۔ اس نے پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، لیکن میں اس موقع پر گواہ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا قبل اس کے کہ وہ وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکتا، میں نے خاص جارحانہ انداز میں کہا، حنیف صاحب، جائے وقوع پر آپ موجود تھے، آپ کے وکیل صاحب نہیں۔ ملزم کو فرار ہوتے آپ نے بڑے غور سے دیکھا تھا، آپ کے وکیل صاحب نے نہیں۔ یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے، آپ کے وکیل صاحب سے نہیں۔ جواب بھی آپ ہی کو دینا ہے، آپ کے وکیل صاحب کو نہیں، اس لیے آپ ان سے کسی بھی تعاون کی امید نہ رکھیں، سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی، وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے لکنت زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، تو پھر بتائیں، وقوع کے روز جائے واردات سے فرار ہوتے ہوئے ملزم نے کس قسم کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی؟ جی، پتلون تو سیاہ تھی، لیکن شرٹ کا کلر مجھے اچھی طرح یاد نہیں، وہ صورتحال کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ شاید شرٹ کا رنگ گرے تھا یا پھر آف وائٹ۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں استغاثہ کے گواہ کا جھوٹ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اسے دھوبی سوڈے سے دھو ڈالا، لیکن بڑے پیار سے۔ حنیف صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، آج کل موسم کیسا ہے؟ انداز کی اس اچانک تبدیلی پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا، لیکن جواب دینا بھی تو ضروری تھا، لہٰذا الجھن زدہ لہجے میں بولا، موسم تو ٹھیک ہی ہے وکیل صاحب، 1.5-2 ماہ پہلے بھی کیا موسم ٹھیک ہی تھا؟ میں نے معنی خیز انداز سے اسے دیکھا جب لبنہ اپنے فلیٹ کی گیلری میں سے نیچے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ جناب، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ موسم کے ٹھیک ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ ذہن کی الجھن اس کی زبان تلک آ ہی گئی تھی۔ میں نے اس کی آسانی کے لیے کہہ دیا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وقوع کے رات بھی ایسا ہی گرم موسم تھا جیسا کہ آج کل ہے؟ وہ اب بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ میں آخر ہاتھ دھو کر موسم کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا، اور میں اسے یہ راز سمجھنے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اسے مزید الجھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، نہیں جناب، آج کل تو اچھی خاصی گرمی ہو رہی ہے، اور فروری کے ابتدائی دنوں میں تو موسم بڑا خوشگوار تھا، بلکہ رات میں اچھی بھلی خنکی ہو جاتی تھی۔ فروری کے ابتدائی دنوں میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یعنی آپ کا مطلب ہے جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ استغاثہ کے ریکارڈ کے مطابق لبنہ 4 فروری کی رات کو لقمہ اجل بنی تھی۔ جی ہاں، اس نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلائی۔ فروری کے ابتدائی ایام میں رات اچھی خاصی خنک ہو جاتی تھی۔ میں نے زیر لب دہرایا، پھر گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، حنیف صاحب، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ٹھنڈے موسم میں آپ کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوتا ہوگا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میرا کاروبار پورے سال ایک جیسا چلتا ہے، موسم کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہوتے، اور پھر کراچی میں موسم سرما بھلا آتا ہی کتنے دنوں کے لیے ہے، کبھی تو 10 دن تو کبھی 15 دن، زیادہ سے زیادہ ہوا تو 1 مہینہ کھینچ لیا، پھر گرمی شروع۔ جب 19-20 کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر آپ نے کمائی کے لیے دوسرے دھندے کے بارے میں کیوں سوچا؟ دوسرا دھندا؟ کمائی؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر جارحانہ لہجے میں کہا، استغاثہ کی جانب سے آپ کو کتنی رقم دی گئی ہے حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کے لیے؟ مجھے کسی نے کوئی رقم نہیں دی، وہ بھڑک اٹھا، آپ خوامخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ ڈیفینس استغاثہ کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وکیل استغاثہ کے اس اچانک اعتراض پر میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور حیرت بھرے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے سے اسٹائل میں بڑبڑایا، میں استغاثہ کے گواہ کو کیسے ہراساں کر سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی خطرناک گن ہے اور نہ ہی کوئی زہریلا سانپ۔ جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست کی معصومیت پر تو قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں کہا،
یہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے الفاظ کی تاثیر کی خبر ہی نہیں۔ مائی ڈیئر کونسلر، میں نے بدستور انجان بننے کی اداکاری جاری رکھی، اگر میں کسی حوالے سے واقعی بے خبر ہوں تو آپ براہ مہربانی مجھے باخبر کر دیجئے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، پلیز۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا، کہ استغاثہ کے حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کے لیے گواہ کو کوئی رقم دی ہے، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس قسم کے الزامات تو ہراساں اور پریشان کرنے کے لیے ہی لگائے جاتے ہیں۔ میں نے ترکی بد ترکی جواب دیا، کوئی بھی بات یا بیان اس وقت الزام کہلاتا ہے جب تک اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو۔ میں نے جو کچھ کہا اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ سٹ پٹا کر بولا، اس الزام کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ گواہ نے کسی غلط بیانی کے لیے موٹی رقم وصول کی ہے؟ میرے فاضل دوست، میں نے اپنے لہجے کو بدستور سلگانے والا رکھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، شاید آپ نے میرے سوال کو غور سے سنا ہی نہیں۔ جب ہی آپ کے ذہن میں اس نوعیت کے پراگندہ خیالات جنم لے رہے ہیں، وہ میری اس کاری ضرب پر جی ہی جی میں تڑپ اٹھا۔ وہ فنکار سے مشابہ لہجے میں بولا، کیا غور نہیں کیا میں نے؟ آپ اپنے سوال کو دہرائیں ذرا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سے یہ پوچھا تھا کہ حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کے ضمن میں اس نے استغاثہ کی جانب سے کتنی رقم وصول کی ہے؟ میں نے گمبھیر لہجے میں اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس نے کتنی رقم وصول کی ہے تو پھر میں اس وصولی کے لیے بھی کوئی ثبوت اپنے پاس سنبھال کر رکھتا۔ ایسی صورت میں اس سوال کی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ میں استغاثہ کے گواہ سے پوچھتا۔ ہاں البتہ، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ اس امر کا میرے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ استغاثہ کے گواہ نے بڑی بے دردی سے حقائق کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، جو سراسر دروغ گوئی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ہی مجھے یہ شک گزرا تھا کہ اس کارنامے کے عوض معزز گواہ نے کوئی تگڑی رقم وصول کی ہوگی۔ جج کافی دیر سے ہماری بحث اور جرح کو بڑی دلچسپی اور خاموشی سے دیکھ اور سن رہا تھا اور گاہے بگاہے ضروری نوٹ بھی لیتا جا رہا تھا۔ میرے انکشاف نے اسے ہمارے بیچ چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، معزز عدالت اس بات کی وضاحت چاہتی ہے کہ آپ کی نظر میں استغاثہ کے گواہ نے کس نوعیت کی دروغ گوئی کی ہے؟ نہایت ہی سنگین نوعیت کی دروغ گوئی جناب اعلیٰ، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ وضاحت کریں؟ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یور آنر، میں نے مستحکم انداز میں بولنا شروع کیا۔ نمبر 1، جس وقت ملزم کی بیوی لبنہ اس خوفناک حادثے کا شکار ہوئی، رات کے کم و بیش 10 بجے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ لبنہ کی موت 4 فروری کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ گواہ نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ انہی لمحات میں اس نے ملزم کو جائے وقوع سے فرار ہوتے دیکھا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ 10 بجے تو ملزم ایک معروف سینما کے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے طنزیہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ میری معلومات کے مطابق میرا موکل وقوع کی رات 9 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا اور پھر رات 12:30 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے یہ تمام وقت ایک پکچر ہاؤس میں گزارا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کو اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا، اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود پولیس نے اسے اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں فوراً گرفتار کر لیا۔ یہاں پر یہ نقطہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ جب 10 بجے ملزم جائے وقوع پر یا اس کے آس پاس کہیں موجود ہی نہیں تھا، تو پھر استغاثہ کے معزز گواہ نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے کیسے دیکھ لیا؟ میں نے ذرا دیر کو رک کر حاضرین عدالت پر ایک جائزہ نگاہ ڈالی، پھر دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نمبر 2، استغاثہ کے گواہ نے ابھی ابھی معزز عدالت کے روبرو میری جرح کے جواب میں بڑے وثوق سے بتایا ہے کہ جب اس نے ملزم کو جائے وقوع سے فرار ہوتے دیکھا تو وہ سیاہ پتلون اور گرے یا آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر حقیقت اس کے برعکس ہے، یعنی وقوع کے روز جب ملزم اپنے گھر سے روانہ ہوا تو اس نے کریم کلر کی پینٹ کے ساتھ چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی اور اس چیک میں سیاہ اور نارنجی دھاریاں نمایاں تھی۔ جب میرے موکل کو گرفتار کیا گیا اس وقت بھی وہ اسی لباس میں ملبوس تھا۔ اس بات کی تصدیق تو آیو صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ جج نے سوالیہ نظر سے آیو کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، گرفتاری کے وقت ملزم کے بدن پر وہی لباس تھا
جس کا ابھی وکیل صاحب نے ذکر کیا ہے، لیکن جب وہ جائے وقوع سے فرار ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ ویسا ہی لباس پہنے ہوئے ہو جیسا گواہ نے بیان کیا ہے۔ لباس تبدیل کرنا کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں کہ اسے ایشو بنایا جائے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرے پیارے دوست، آپ اپنی ایک انگلی کو حرکت دے سکتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، یہ لیں۔ اس نے باقاعدہ اپنی شہادت کی انگلی کو ہلا کر دکھایا۔ میں نے پوچھا، کیا اس طرح انگلی کو ہلانا مشکل کام ہے؟ نہیں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ اسے ہلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اسے ہلا رہے ہیں، میں نے کہا۔ اسی طرح آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ لباس تبدیل کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں، اسے ایشو نہ بنایا جائے، لیکن شرط وہی ہے کہ اگر ملزم لباس تبدیل کرنا چاہتا تو، اور حقیقت یہ ہے کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بیگ صاحب، جج مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیا آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وقوع کے روز ملزم اسی لباس میں گھر سے روانہ ہوا تھا جس لباس میں اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ جی ہاں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اپارٹمنٹس بلڈنگ کا چوکیدار منظور حسین اس بات کا گواہ ہے کہ وقوع کے روز ملزم کریم کلر کی پینٹ اور چیک دار شرٹ میں بلڈنگ سے روانہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ملزم مذکورہ روز بلڈنگ کے احاطے ہی میں سے اپنی گاڑی پر سوار ہو گیا تھا، جبکہ استغاثہ کے معزز گواہ کا بیان ہے کہ اس نے اپنی دکان پر کھڑے کھڑے ملزم کو گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے دیکھا تھا۔ اس نوعیت کے کھلم کھلا جھوٹ پر تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ استغاثہ کا گواہ کسی خاص فیور میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ جج نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر مجھ سے پوچھا، کیا آپ آئندہ پیشی پر چوکیدار منظور حسین کو گواہی کے لیے کورٹ میں لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ استغاثہ کے گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے یا آپ کی جرح مکمل ہو گئی؟ اٹس اوور یور آنر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی سے قبل میں نے 1-2 چکر لگا کر جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ خاص طور پر میں نے 4تھ فلور کے فلیٹ کی اس گیلری کا تنقیدی مشاہدہ کیا تھا جہاں سے گرنے کے بعد میرے موکل کی بیوی موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق لبنہ کی موت کا ذمہ دار اس کا شوہر حسن کمال نظامی تھا۔ عرفان کے مطابق اس کے باپ نظامی کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور میرے مطابق میرا موکل حسن نظامی بے گناہ تھا۔ بالفاظ دیگر میں بھی عرفان کے خیالات کا حامی تھا، جیسا کہ مجھے 101% یقین تھا کہ میرا خیال درست ہے۔ اس صورت میں لبنہ کی موت کو 3 میں سے کسی ایک خانے میں فٹ کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 1، یہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا، وہ کسی بھی سبب گیلری میں سے نیچے جا گری تھی جیسا کہ اس کا بیٹا عرفان سوچ رہا تھا۔ نمبر 2، یہ اتفاقیہ حادثہ نہ ہو بلکہ لبنہ نے دیدہ و دانستہ گیلری میں سے کود کر اپنی جان لے لی ہو، مطلب یہ کہ یہ خودکشی کا کیس بھی ہو سکتا تھا۔ نمبر 3، لبنہ کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ قتل کیا گیا تھا۔ اگر پوائنٹ نمبر 3 پر غور کریں تو پھر ذہن کسی ایسے شخص کی تلاش پر معمور نظر آتا ہے جس نے لبنہ کو گیلری میں سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا۔ یہی شخص اس کا قاتل تھا۔ اگر وہ شخص میرا موکل نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ڈھونڈ کر لانا میرے فرائض کا حصہ نہیں تھا۔ مجھے تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے باعزت رہائی دلانا تھی، اور میں اسی مقصد کے لیے کوشاں تھا۔ نہ صرف کوشاں تھا بلکہ جج کے سامنے ایسے ثبوت اور شواہد بھی لا رہا تھا جس سے میرے موکل کی بے گناہی ثابت ہوتی تھی۔ میں اپنی اب تک کی کارکردگی سے قطعی مطمئن تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس روز ہمارے کیس کا پہلا نمبر تھا، لہٰذا ہمارے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حسب پروگرام میں نے سب سے پہلے چوکیدار منظور حسین کو گواہی کے لیے پیش کر دیا۔ منظور کی عمر 55 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ گورا چٹا اور پستہ قامت شخص تھا، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ منظور حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد میں جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ یہ منظور حسین سے میری پہلی ملاقات نہیں تھی۔ میں نے چونکہ صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، لہٰذا عدالت میں اس کا نام پیش کرنے سے پہلے میں اس سے 2-3 بار مل چکا تھا۔ نہ صرف مل چکا تھا بلکہ اسے ضروری ہدایات بھی دی تھی تاکہ ان ہدایات کی روشنی میں عدالت اس کیس کے اصلی رنگ اور روپ کا جائزہ لے سکے۔ منظور حسین،
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اجراء کا آغاز کیا۔ آپ کو اس اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکیداری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، گواہ نے جواب دیا۔ اور مقتولہ؟ وہ میرے مختصر اور نامکمل سوال کی تہہ میں اترتے ہوئے بولا، یہ لوگ تو مجھ سے بھی پہلے اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو؟ جی ہاں، جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، منظور حسین، تم چونکہ اس بلڈنگ کے چوکیدار ہو اس لیے وہاں رہائش پذیر افراد کی گاڑیاں تمہاری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟